wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah ta'ala, we are going to finish with this chapter where in Usul Tafsir, where various styles pertaining to the Arabic of the glorious Quran had been discussed. And we've been continuing, alhamdulillah, with this topic for last couple of weeks, in which we looked at, the various arrangements. We looked at has, we looked at ibdal, the rule of disposition. And today also we're going to look at a few important points pertaining to the various styles that the glorious Quran employs. So today we are going to start with the Muhakkam and the Mutashaba ayat. As we all know that Allah subhanahu wa ta'ala has very clearly mentioned in Surah Ali Imran that there are two kinds of verses in the glorious Quran. One type of verses are called ayatul muhakamat, which are very clear in its meaning, very categorical, and there's no ambiguity in that. Anybody and everybody who reads it can understand what has been intended by those very verses. And the other type of verses are mutashabihat. The exact meaning of those verses is known only to Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet sallallahu alaihi wasallam has warned us that the best practice is to focus and to inquire and to study more about ayatul muhakamat and not get into the discussion or trying to find out a lot of details about mutashabihat, because how much ever we will try to delve into mutashabihat will not be able to reach a final conclusion pertaining to that. But nonetheless, mutashabihat are a very strong part of our faith, because in another verse in the glorious Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has told us, that as a believer, as a Muslim, we say that everything, that Allah subhanahu wa ta'ala has sent in the glorious Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala. Whether muhkam, whether mutashabihat, both are a part of what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. So we believe in both. We do not say that we are going to believe in only the things that we understand at this point in time in the human history, and some other verses of which we do not have empirical evidences, we are not going to believe in them. So the very foundation of our faith, the very foundation of our knowledge is on the planks of faith or imaniyat, in which we believe and we confess that belief, that with all our emotions and with all our understanding, we believe in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed this Quran, and it was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was sent as the last and the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth, and he taught us the glorious Quran and he explained it to us. And everything that Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us
in the glorious Quran and out of the glorious Quran, everything is khair and everything has come from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. अब तो यहाँ पर ये मुहक्कम और मुतशाबिहात की बहस हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए की जा रही है कि in last 1400 years there were various people who got into a lot of discussions about mutashabihat, and they got into the trap, those traps which are like, which will be considered as a dwalala, which will be considered as gumrahi. तो हमारे लिए हमें ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम मुहक्कम और मुतशाबिहात आयात को ख़ास तौर पर इसलिए भी इस पर एम्फसाइज करें कि एक बहुत ही जो बुनियादी बात कुरान करीम की है वो ये है कि आयतें मुहक्कमात वो आयतें हैं जिनका मफ़हूम और मतलब समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अरबी ज़बान का बहुत माहिर होना पड़ेगा. वो बिल्कुल ही जो है उनका एक अहले अरब का एक मयार था, उस मयार के हिसाब से वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई भी जो है पेचीदगी नहीं है. उसके मुकाबले में मुतशाबा आयात हैं जिन्हें मुतशाबिहात कहते हैं, जिनके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, और जब तक कि हमारे पास कोई वाज़ेह करीना या दलील मौजूद ना हो, हम जो है किसी एक मतलब का तयन नहीं कर सकते इस मामले में. अब देखिए मुतशाबिहात और मुहक्कमात की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे. उसकी सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो सूरतुल माइदा की 6 नंबर की आयत है. मुतशाबा आयात के हवाले से एक जो मुश्किल अक्सर पेश आती है वो होती है ज़मीर, प्रोनाउंस जो हैं वो किस चीज़ के साथ जा रहे हैं. देखिए हमने इससे पहले वाले जब हम मसलूक पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने देखा था कि सही अगर हम इस बात का तयन ना कर सकें कि जो डिटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं अरबी ज़बान के, स्पेशली द डिटैच्ड अटैच्ड प्रोनाउंस, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा मानी जो है वो बदल सकते हैं. इस सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह से बुला, तो बहुत लंबी आयत है, इसका एक जो टुकड़ा है, औ लामस तुम निसा, और अगर तुमने बीवियों को हाथ लगाया. अब लमस तुम के जो है वो दो मानी हैं, और एक तो है लिटरली जो है छूना, और दूसरा है उनसे जो है जमा करना. और अब ये कि दोनों ही माना जो है वो इम्प्लाई हो सकते हैं, अनलेस अदरवाइज जो है हमारे पास कोई वाज़ेह जो है दलील या करीना मौजूद हो कि यहाँ पर कौन सा जो है वो मानी मुराद है. यही वजह है कि जो हम बहुत सारी जगह फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात देखते हैं स्कॉलर्स के बीच में, तो एक के नज़दीक जो है उसने इसका मानी छूने से लिया है, दूसरे ने इसका मानी जो जमा से लिया है. तो गर्ज ये कि दोनों में से कोई भी गलत इस तरह से नहीं है कि कोई गुमराही की बेसिस पे नहीं हो रहा है ये फैसला, बल्कि ये एक इंटरप्रिटेशन का मसला है. तो ये जो सारी हम इख्तिलाफात देखते हैं वो दरअसल वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं है. एज एक आम लोगों के तौर पर वो हमारा जिसे हम कहेंगे कि वो हमारा मैदान ही नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्कशन करें कि ये सही और ये गलत है. एक बहुत इल्मी किस्म की बहस होती है जिससे वो सिर्फ वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं उस पर बात करना जिनको फिक्र का नॉलेज हो, जिनको अरबी ज़बान की नॉलेज हो. एज अ कॉमन, एक आम इंसान की हैसियत से हमारा काम ये है कि जो अलग अलग ओपिनियंस हमें दिए गए हैं और जो दलीलें दी गई हैं उनको हम सुने, और हमें जो ज़्यादा दलील जो ज़्यादा हमें मजबूत या स्ट्रॉन्ग लगती है उसे हम इख्तियार करें, किसी दूसरे को कमतर ना समझते हुए. हमारा मसला ये हो गया है कि हम सब ये समझने लगे हैं कि मैं जो सोच रही हूँ और मेरा जो ओपिनियन है यही सबसे बेहतर है और यही सही है और बाकी सारे लोग गलत हैं. तो यहाँ पर जो है अपने मौक़िफ़ को सही समझना तो बहुत ही फितरी और बहुत ही नेचुरल सी बात है ना.
جس چیز کو ہم کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تبھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ اس پروسیس میں یہ حصہ بھی شامل ہو کہ ہم سامنے والوں کو جو ہے کمتر سمجھیں یا سامنے والوں کو جو ہے وہ غلط سمجھیں. تو بہرحال یہ کہ یہاں میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کر دی کہ ایک ٹرینڈ سا ہو گیا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ دین کے نام پہ ہم جتنے اختلافات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کو ایک بہت ہی بدصورت سی شکل جو ہے ہم نے دے دی ہے اختلافات کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس پر قائم ہیں، اتنا ہی ہم سامنے والے کو بھی اختیار دینا کہ وہ جس بات کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ اسے چلنے کی جو ہے اختیار ہو، وداؤٹ اس بات کے کہ میں اس کے تعلق سے کوئی اوپینین فارم کروں یا اسے کوئی کمتر سمجھوں یا اس کے لیے میرے دل میں کوئی بھی جو ہے خیال یا غلط خیال جو ہے وہ پیدا ہے. اب ایک دوسرا یہی جو ہے اسی سورۃ المائدہ ہی کی 6 نمبر کی آیت کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Why I can't see this here? Yes. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک. اب بعد میں جو بریکٹ آتا ہے دھو لو ہے نا، تو اس میں اختلاف ہے. کسی نے یہ سمجھا کہ یہ جس طرح سے مسح سر کا کرنا ہے اسی طرح ہم ٹخنوں تک پیروں کا بھی مسح کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن اسکالرز نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جو ہے وہ فَغْسِلُوا کے ساتھ ملتا ہے. جس طرح سے آپ نے اپنے منہ دھوئے وجوہکم وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جس طرح سے آپ نے اپنے چہرے دھوئے اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی طرح سے آپ نے اپنا پیر جو ہے وہ دھونا ہے. بٹ بہرحال اس بات میں اس آیت میں اس بات کی پوری گنجائش ہے، رائٹ. اب ہمارے لیے ایک تو یہ ہے واضح قرینہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ کون سا عمل ہے جو بہت ہی متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، تو وہ ایک فائنل بات جو ہے ہمارے لیے ہو جاتی ہے. اب دیکھیے بہرحال یہ اختلاف ہے کیونکہ شاید کسی کو بھی اتنی اسٹرانگ جو ہے اگر ایک مل جائے دلیل تو پھر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بٹ بہرحال یہاں ہے کہ دھوئیں پاؤں یا مسح کریں. آئی ڈونٹ نو اس قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے، یہ اختلاف سے زیادہ آئی تھنک اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہت سارے موقعوں پر بہت ساری آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ ہمارے لیے پانی میں دھونا اور کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، اتنی سردی نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگ جو سرد ملکوں میں رہتے ہیں جنہیں بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ جن کے گھر میں ہمیشہ گیزر میں پانی آ رہا ہو. اب آپ انڈیا ہی کے کتنے علاقوں میں چلے جائیں کہ وہاں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ہمیشہ، اسپیشلی وہ فجر میں اٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ الیکٹریسٹی ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ نے باتھ روم بھی جا رہے ہیں آپ یا آپ واش روم جا رہے ہیں، آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو الیکٹریسٹی نہیں ہے. لوگ کسی طرح سے ارینجمنٹ کرتے ہیں انورٹر وغیرہ کا، اور پھر جو ہے بہت ہی منیمم جو لائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے فلفل کیا جاتا ہے. تو پھر ایسے سب موسموں میں تو خیر میں اپنی طرف سے سجیسٹ نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے وہاں کے پیر دھونا چھوڑ دیں اور جو ہے وہ مسح کرنا شروع کریں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی گنجائشیں جو ہے وہ رکھی ہیں. اب آئرونکلی ہو یہ گیا ہے کہ ہم جیسے ہی ریلیجن یا مذہب کی طرف آتے ہیں ہمارا مزاج جو ہے وہ نرمی کے بجائے سختی کا ہو جاتا ہے. ہم ہر چیز کو اتنی سخت نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کسی کو تھوڑا سی بھی لیوریج نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھنا چاہتے.
ہم اپنے دین کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے بالکل اس میں نہ کوئی لچک ہے، نہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہے دوسروں کو اسپیس دینے کی، اور یہ بالکل برعکس ہے اس کے وہ رویے کے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں سیرت میں. So I think I must stop here, otherwise ہم ٹاپک سے دور نکل جائیں. تو یہ بھی ایک آیت ہے جس میں یہ بھی متشابہ بات ہے کہ یہاں پر جو ہے اختلاف کی گنجائش نکل آتی ہے. پھر یہ کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ایک فریز اس طرح سے ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو آخری فریز ہے یہ پریسیڈنگ جو بات ہو رہی ہے اس کے پہلے حصے کا ٹکڑا ہے یا دوسرے حصے کا ٹکڑا ہے. فار ایگزامپل اب اس آیت کو لیجئے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 جہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ، اور پھر کیا فرمایا، اور جو پختہ علم والے ہیں. اب یہ جو ٹکڑا ہے والراسخون فی العلم، جو پختہ علم والے ہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے یا یہ ایک الگ فقرہ ہے، کہ ایک الگ بات کہی جا رہی ہے یقولون آمنا بھی، یعنی کہ ہم اسے کہاں جوڑیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو متشابہ آیات ہیں اس کی تعویل کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ رب العالمین. ایک بات جو ہے ختم ہو گئی. پھر ہم دوسری شروع کریں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور جو اپنے جن کے اندر علم راسخ ہو چکا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یہاں دونوں باتوں کی پاسبلٹی ہے، اور دونوں باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، پاسبل ہیں. تو یہ تھا ایک اور اسلوب جسے ہم محکم اور متشابہ کہتے ہیں، رائٹ. تو ہماری ہسٹری میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ محکم آیات جو ہیں وہ سفائس کر جاتی ہیں جہاں تک پریکٹسز کا تعلق ہے. کہ اگر مجھے کوئی عمل معلوم کرنا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی احکامات ہوں، جن احکامات کا تعلق اعمال سے ہے، ایکشن سے ہے، اور ہمارے معاملات سے ہے، اس میں جو ہے کبھی بھی کوئی متشابہ بات ان دا سینس ایمبیگوٹی نہیں. اللہ رب العالمین نے اسے بہت ہی واضح الفاظ میں جو ہے وارد فرمایا ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو متشابہ کے ڈومین میں آتی ہیں، متشابہات، جس کا کہ معنی ہم متعین نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اس کی وجہ سے ایک بہت الگ الگ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ وجود میں آئے. یہ سارے اسکول آف تھاٹس اگین عملی فکر کے طور پر نہیں تھے، بلکہ یہ فلسافیکل اسکول آف تھاٹس تھے کہ یہ کیا فلسفہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. تو ایک جو اسکول آف فلسفی ہے اس نے یہ کہا کہ اللہ سنتا ہے. اب سننے کے لیے تو ایک آرگینک کان چاہیے نا، بایولوجیکل کان چاہیے، جس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، جس میں ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، پھر دوز ویوز ٹریول اینڈ وہ جو پورا پروسیجر ہے سننے کا، جو عمل ہے وہ ایک بہت ہی آرگینک عمل ہے تو وہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سنتا، ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لیکن جہاں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اس کا چہرہ ہے، تو جو صحیح رویہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ سن رہا ہے، اس کے ہاتھ ہیں تو ہیں، پر اللہ تعالیٰ کیسے سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجہ کیسا ہے، ہم اس کے تعلق سے نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں خریدنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق متشابہات سے ہے. لیکن وہ لوگ جیسا کہ خود جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ لوگ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں دراصل ان کا مقصد جو ہے وہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے اس سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، ہے نا. اب جس کو واقعی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ تو اس کی محکم آیات ہی پہ جو ڈویلو کرے گا اور اسی سے اپنے زندگی کی جو بھی احکامات ہیں وہ اخذ کرے گا. لیکن وہ جس نے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، جس نے کوئی قرآن کریم کو جو ہے ایک کتاب ہدایت نہیں بنانا اپنی زندگی کے لیے، پھر وہ جائے گا ان متشابہات آیات کی جانب اور پھر وہ انہی میں ڈویلپ جو ہے وہ کرنے لگے گا اور پھر جو ہے اس قسم کے خیالات اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پیش آئیں گی. پھر ایک اسکول آف تھاٹ ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیات کے دو معنی ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہے. جہاں تک ظاہری معنی ہے وہ ہر کوئی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، میں اور آپ، لیکن اس کا باطنی معنی جو ہے اس کا علم صرف خاص لوگوں کو دیا گیا ہے اور وہ خاص لوگ ہی جو ہے اس کے باطنی میننگ سے واقف ہیں. تو غرض یہ کہ اب اللہ رب العالمین نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی نا کہ یہ باطنی معنی ہے اور یہ جو ظاہری معنی ہے. ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک چیزوں کی سینس ہوتی ہے وہ ایک الگ زاویے میں ہے، لیکن ایک ایسا علم جو باطنی ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور صرف کچھ خاص لوگوں کو جو ہے وہ عطا ہوتا ہے، آپ اسے لرن نہیں کر سکتے. اٹس لائک سم تھنگ دیٹ یو ہیو بین گیون ٹو، جو آپ کو عطا کیا جاتا ہے. ڈونٹ کیپ اٹ پلیز. تو غرض یہ کہ یہ سارے ٹرینڈز جو ہیں پھر متشابہات کے تعلق سے جو ہے ہمارے یہاں پیدا ہوئے اور یہ سب جو ہیں ایک کے بعد دوسری جو ہے نعوذ باللہ گمراہیوں کی جانب جو ہے وہ ہمیں لے کر گئے. تو اس لیے یہ جو محکم اور متشابہ آیات ہیں، ہاں میں نے اب ایک اور پوائنٹ جو میں یہاں پر مکمل کرنا چاہوں گی بات کو کہ ایز اے ینگسٹر مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ متشابہات کو رکھا ہی کیوں کیا میں نے نا، وہ رہتی نہیں تو نہ ہی کوئی پوائنٹ آف ڈفرینس ہوتا نہ کوئی اختلاف کرتا، سب چپ چاپ فالو کر لیتے نا کہ متشابہات کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی. لیکن پھر جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری رہنمائی کرتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ متشابہات تو اتنی بڑی نعمت ہے. متشابہات بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ذہنوں کو الگ الگ لیولز پہ رکھا ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس میں متشابہات نہیں ہوتے. ابھی دیکھیے وہی اگزامپل میں دوبارہ آپ کے سامنے دوں گی کہ جو میں نے آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ اگر کبھی آپ نے کیلا نہیں کھایا ہے اور سپوز آپ نے کھایا ہے، آپ کے کسی دوست نے کبھی نہیں کھایا اور آپ کو اسے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیلا جو ہے وہ کیسا ٹیسٹ کرتا ہے، تو آپ چاہ کر بھی مجھے جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے کہ کیلے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت ہی آسان سی بات تھی نا، میٹھا، لیکن کیسا میٹھا ہم نہیں بتا سکیں گے، کیلے کے ٹیسٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ اسے ایکسپریس کر دے اور اس طرح سے ایکسپریس کر دے کہ وہ پوری طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے. اور ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں ٹینجبل ہی کے ریئلم سے نہیں ہوتی ہے نا، بہت ساری چیزیں انٹینجبل ہوتی ہیں. انفیکٹ ہماری جو مین اساس ہے، ہم جو ایک روحانی وجود رکھتے ہیں، ہماری روح، وہ بھی جو ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، رائٹ، روح کو ہم چھو نہیں سکتے، بٹ وہی ہماری وجود کا سب سے بڑا وہ ہے، اسی لیے ہم ہے نا. ہماری روح جسم سے نکل جائے گی، یہ جسم جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی.
تو ہماری دین تو جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو اس کو آپ ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان بالغیب جو ہے وہ ہمیں ایک دوسری جو ہے پوری کے پوری میتھڈ دیتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا۔ اب آئیں ایک دوسرے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف، جسے کہا گیا ہے کنایا۔ کنایا کیسے ہے؟ ایلیوژن یا فگر آف اسپیچ، یہ سارے جو ہیں کچھ انگلش اس کے ٹرانسلیشنز ہیں یا اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھیے ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے اشارے کناروں میں باتیں کرنا نا، کہ ہم جو ہے صاف صاف نہیں بول رہے ہیں، ہم بلکہ کسی اور بات کا ریفرنس دے کے بڑے اشارے کنارے میں ہم سامنے والے کے سامنے کوئی بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عربوں کے وہاں ایک بہت بڑی ان کے یہاں کچھ ایگزامپلز ہیں ان کی زبان کے، اگر کسی کے بارے میں بولنا ہو کہ وہ بڑا مہمان نواز ہے تو اس کے تعلق سے لوگ کہتے تھے کہ اس کے چولہے سے بہت راکھ نکلتی ہے۔ اب کوئی یہ بولے گا چولہے سے راکھ نکلتی ہے تو اس لیے کہ وہ اتنا پکاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے لوگوں کو کہ اس کا چولہا جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور اس کے سبب سے جو بہت راکھ نکلتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو اشارے کنایوں میں جو ہے وہ باتیں جو ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے مقصود ہوتا ہے کسی اور چیز کی طرف ذہن کو منتقل کرنا۔ فار ایگزامپل اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی 64 نمبر کی آیت میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مبسوطتان کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخی ہے، رائٹ، بہت ہی فیاض ہے۔ اب ایک ایکسپلینیشن یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی نان مٹیریل چیز کو کسی مٹیریل چیز کے ساتھ ایکسپریس یا اس کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں تو یا جب آپ کسی نان مٹیریل جس کو ہم غیر مادی جسے ہم کہیں گے چیز کو جب آپ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں تب آپ جو ہے اس اسٹائل کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کی وضاحت دیں، یہ اسلوب جو ہے یہ عربوں کا ہے، بلکہ یہ اپنی آج بھی دیکھیے نا وہ سارے لوگ جو اپنی زبان پہ اردو زبان پہ بھی جو بہت دسترس رکھنے والے ہیں وہ جب بات کریں گے ان کی حاضر جوابی، ان کی وٹینس، یہ سب بہت ہی ایک اضافی وصف اس کو مانا جاتا ہے، جسے ہم کہیں گے کہ بہت ہی ایک ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے اشارے کنایوں میں اور استعارے کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں۔ دوسری جو اگزامپل ہے وہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اور تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تشبیہ دی ہے ایسے ڈاکوؤں اور چوروں کے ایسے سردار سے کہ جو اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہا ہو کہ تم ادھر سے چڑھ جاؤ اور تم جو ہے ادھر سے چڑھ جاؤ۔ تو یہ جو سٹائل ہے یہ ان کی زبان میں بہت ہی معروف تھا اور بہت ہی نون تھا، تو اس اہل زبان کے لیے اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ پھر تیسری اگزامپل ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 8 اور 9، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوپ ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، جس سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی ایک آڑ کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ کر دی ہے
پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے جس کے بعد انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے رویوں کی تصویر کھینچی ہے جو مسلسل انکار اور کفر کا رویہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھے. وہ جو ہے اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اور یہ ان سینس یہ ایسے لوگ ہیں جیسے ان کے چاروں طرف جو ہے وہ دیواریں ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. تو دراصل یہ ایک کنایا ہے کہ دنیا میں بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے احساسات، اپنے شعور اور اپنے ذہن، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایموشنز جو ہیں کسی طرح سے بھی انہوں نے جو ہے اس میں انویسٹ نہیں کیا ہوا ہے اور نہ ہی وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی جو ہے پھر وہ یہ ان کا حشر ہوگا. نیکسٹ ایگزامپل ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 32 جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور اپنا خوف دور کرنے کے لیے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو. تو غرض یہ کہ عربوں کے یہاں بہت اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. پر کچھ اس کی ایگزامپلس یہ بھی دی جاتی ہیں کہ جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں نا، ارے اس آدمی نے جو ہے میرے حلق میں انگلیاں ڈال کر لقمہ نکال لیا. یعنی اس نے اتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے. کوئی حلق میں انگلی ڈال کے کسی اور کا لقمہ نکالتا نہیں ہے، رائٹ. اس کے معنی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ظاہری معنی، اس سے وہ بیان نہیں کرنا ہے اس جملے کو، کہتے ہیں نا. اس کا ایک مفہوم ہے جس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم ان لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب آئیے ایک دوسری جو سٹائل ہے وہ ہے تعریض. تعریض یہ کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب میں جو ہوں کسی ایک خاص شخص کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کا نام لیے بغیر، تو میں جو ہوں پھر اس کے تعلق سے ہنٹس دوں گی. میں جو ہے ایسے اشارات دوں گی جس سے آپ کا ذہن وہاں متوجہ ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار فرماتے تو اس کا نام لیے بغیر فرماتے اور کہتے کہ ارے لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان کیا کہیے، رحمت کی، اور جیسے کہیں گے دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں بولتے تھے. یعنی جب یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ تو صرف کان ہی کان ہے نا، ان کے دونوں کانوں کے بیچ میں نعوذ باللہ کوئی دماغ تھوڑی نا ہے. ان کو جو بولو سن لیتے ہیں. ہم جو بھی جو ہے ایکسکیوز پیش کریں اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کبھی جو ہے ہم سے ہمارے سے سختی نہیں کرتے تو وہ ظلم، یہ تو کان ہی کان ہے. تو یہ ان کا ایک استعارہ تھا. بات ان کی بولنے کی یہ تھی کہ کان ہی کان ہے، یہ سب کے سن لیتے ہیں. اگر میں کوئی جھوٹا بہانہ بھی پیش کروں تو وہ اسے بھی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. جھوٹے کو بھی جھوٹا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی نبی کی امت ایسی ہے جو اپنے سوا ہر ایک کو جو ہے وہ کافر بنائے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے بس ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے تو کافر ہیں، ایمان والے ہی نہیں ہیں. ہم ہی سب سے بڑے مسلمان اپنے آپ کو لگتے ہیں. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ یہاں یہ جو واقعہ ہے اس میں حضرت زینب بنت جہش جو ہیں ان کے اور ان کے بھائی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النور میں جہاں حضرت بکر صدیق کے تعلق سے انہیں فرمایا گیا تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور عزت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ دیں گے۔ اب دیکھیے آپ میں سے جن لوگوں کو یہ واقعات کی تفصیل معلوم ہے وہ بہت آسانی سے ان کا اگر اس کانٹیکسٹ پتہ ہے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اس قسم کے مقامات کو جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریض فرمائی ہے، یعنی کسی شخص کا نام لے کر کے اس نے ایسا کیا یا اس نے فلاں جو ہے وہ حرکت کی، نام لے کے نہیں فرمایا جاتا، تو ہمیں جو ہے پھر جب ہمیں واقعات کا پورا علم ہو تو ہم اور اچھی طرح سے جو ہے چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ ایک آخری جو اسلوب اس کے ضمن میں ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے مجاز عقلی یا فگریٹو اسپیچ۔ اب مجاز عقلی سے کیا مراد ہے؟ مجاز عقلی سے مراد یہ ہے کہ کسی فعل کو ایسے فاعل کی طرف منسوب کر دیا جائے جو حقیقت میں اس کا فاعل نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کو مفعول قرار دیا جائے جو اصل میں مفعول نہ ہو۔ آل رائٹ، اور تو پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جو اس کو فعل کو کسی ایسے فاعل کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس کا حقیقت میں فاعل نہیں ہے، یا کسی ایسی چیز کو مفعول قرار دے رہے ہیں جو اصل میں مفعول ہے، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں جو وہ اصل مفعول نہیں ہے، جب وہ اس فعل کو کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ ایسا انداز دراصل وہاں اختیار کرتے ہیں جہاں پر اس فعل اور اس نہ کرنے والے فاعل یا مفعول میں کوئی مناسبت جو ہے وہ پائی جاتی ہو، یا پھر یہ کہ بات کرنے والا جس کام کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے وہ کسی نہ کسی حیثیت سے جو اس کا فاعل ہے۔ فار ایگزامپل ایک جملہ ہے عربی زبان کا، بن الامیر القصر، امیر نے بن الامیر القصر، کہ امیر نے محل بنایا۔ اب دیکھیے اس طرح کہ امیر خود تو محل نہیں بناتا نا، کون کام کرتا ہے؟ اس کے مزدور، اس کے معمار جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ محل بنتا ہے۔ پھر تو پھر ایک دوسری اگزامپل جو عربی زبان میں دی جاتی ہے وہ یہ کہ انبت الربیع، کہ بہار نے کیا اگایا؟ البقر، بہار نے سبزہ اگایا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بہار کے موسم میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ سبزہ اگاتے ہیں، بہار کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اس کی مناسبت ہے رائٹ بہار کے موسم سے اور سبزے سے، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے اس طرح سے مجازاتی یا فگریٹو اسپیچ کے انداز میں جو ہے بات کہی گئی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اسلوب کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے حذف ہے، ہم نے ابدال ہے، محکم و متشابہ ہے، یہ سارے اہم جو ٹاپکس ہیں انہیں کور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ اور جب بھی ہم یہ تو ہم کر چکے ہیں نا، میننگ آف شے، میننگ آف جعلہ، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہیں،
اور وہ جو ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے جو ہے پھر ان کو متعین کیا جاتا ہے یا کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں اس پرٹیکولر لفظ سے کیا مراد ہے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا جو ہے وہ آسان کرے اور اس پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کا شوق دے، عمل کرنے والا بنائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عظیم عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا. اب انشاءاللہ